दीवारों के पीछे रात के अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। शहनाज की आंखें खौफ से खुल गईं। कमरे में कोई नहीं था, मगर आवाज थी दीवार के पीछे से, बिल्कुल करीब से। मैं वो हूँ जो तुम्हारी जगह थी। शहनाज को अपने शौहर की पहली बीवी का पता चला, वो औरत जिसे बताया गया था कि कभी थी ही नहीं। फराज ने पहले भी शादी की थी और वो औरत मर गई। शहनाज के हाथ कांपने लगे, दिल धड़कने लगा। इसे अलमारी में पुरानी डायरी मिली। सफ़ा नंबर 17 पर लिखा था, सजल माफ करना। शहनाज समझ गई ये घर कब्रिस्तान है। रात को वो बंद कमरे में गई। दरवाजा खुला तो पुरानी तस्वीर नजर आई। एक खूबसूरत औरत, मगर आंखों में उदासी। तस्वीर के नीचे लिखा था, सेजल बेगम, तुम आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सेजल की रूह ने शहनाज से बात की। मेरे साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे साथ होगा। मैं माँ बनने वाली थी, मुझे मक्तल में फेंक दिया गया। शहनाज का दिल बैठने लगा। वो दीवार से लगी, तुम्हारे ससुर और सास कातिल हैं और तुम्हारा शौहर वो खामोश तमाशाई है। शहनाज को तह खाने का राज मिला। वहाँ एक संदूक था और संदूक में खोपड़ी, एक बच्चे की खोपड़ी, सेजल के कत्ल हुए बच्चे की। शहनाज की चीख निकल गई। वो कांप उठी। इसे वीडियो कैमरे की मेमोरी कार्ड मिली। वीडियो चलाई तो मंजर देखकर आंखें फट गई। सेजल के सर पर कटाई बरस रही थी। इसका शौहर फराज खामोश खड़ा देख रहा था। अल्लाह की कसम मैं बेगुनाह हूँ, फराज मुझे बचाओ। मगर फराज ने आंखें बंद कर ली थी। शहनाज ने फैसला कर लिया, अब वो खामोश नहीं रहेगी। रात को फराज ने इसे बचाने की कोशिश की। मेरी माँ तुम्हें आज मारने वाली है, भागो। दरवाजे पर दस्तक हुई। सास हाथ में छुरी लिए खड़ी थी। आज तेरी भी वही गुजरेगी जो सेजल किया गुजरी। फराज ने माँ का रास्ता रोका, पहली बार रोका। अम्मी बहुत हो गया, अब नहीं होने दूंगा। शहनाज ने सबूत दिखाए, वीडियो, ड्राइव, खोपड़ी। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सब पुलिस के पास जाएगा। सुबह हुई तो दोनों घर से भाग निकले। पीछे हवेली थी, कातलों के साथ। पुलिस ने गिरफ्तारियां की, मुकदमा चला। अदालत ने सेजल को इंसाफ दिलाया। आज शहनाज की गोद में बच्ची है, नाम है सेजल। रातों को अब भी दीवारों से आवाज आती है, मगर अब वो आवाज खौफ नहीं, सुकून देती है। मोहब्बत कभी नहीं मरती शहनाज, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दीवारों के पीछे एक कहानी, इंतकाम की, मोहब्बत की। ये बात 5 माह पहले की है। शहनाज जब दुल्हन बनकर इस हवेली में दाखिल हुई थी तो इसकी आंखों में खौफ थे। 19 साल की मासूम लड़की जिसने अभी दुनिया नहीं देखी थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। इसका शौहर फराज 25 साल का नौजवान, खामोश, तिब्बा, मगर इसकी आंखों में मोहब्बत थी, या कम से कम शहनाज को ऐसा ही लगता था। हवेली बहुत बड़ी थी, पुराने वक्तों की तमीर, जिसमें कमरे तो बहुत थे मगर रोशनी कम। रहदायां लंबी और अंधेरी, दीवारों मिट्टी और सर्द। शहनाज को शुरू में अजीब सा डर लगता था, खासकर रात के वक्त। जब हवा चलती तो दीवारों से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई रो रहा हो। ये पुरानी हवेली है बेटा, इसकी सास रहमत बेगम ने एक दिन कहा था। यहाँ हवाएं बहुत चलती हैं, घबराना नहीं। शहनाज ने मान लिया। सास का कहना मानना तो बहू का फर्ज होता है। फराज की 3 भाभियां थी, सब इससे कुछ साल बड़ी, सबके अपने बच्चे थे। वो सब मिलकर घर चलाती थी, मगर असल ताकत सास के पास थी। रहमत बेगम 50 साल की मजबूत औरत, जिसकी एक कांख के इशारे पर सारा घर नाचता था। इनके शौहर मंजूर अहमद 60 साल के बुजुर्ग, खामोश रहते, घर के मामलात में कम बोलते, मगर जब बोलते तो पत्थर पर
لکیر کی طرح بات ماننی پڑتی ہے۔ شہناز نے جلدی سے گھر کے مزاح کو سمجھ لیا۔ خاموش رہنا، اپنے کمرے میں رہنا، کم بولنا، زیادہ مسکرانا، یہی ایک اچھی بہو کی پہچان تھی۔ 5 ماہ گزرے تو شہناز کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کے کلینک میں جب اس نے یہ خبر سنی تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ فراز ساتھ تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی بات سنی تو چہرہ پتھر سا ہو گیا۔ تم خوش نہیں ہو؟ گھر آتے ہوئے شہناز نے پوچھا۔ فراز نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کیوں نہیں، بہت خوش ہوں، مگر اس کی آنکھیں جھوٹ بول رہی تھی۔ شہناز نے محسوس کیا مگر کچھ نہیں کہا۔ گھر پہنچی تو اس کی بھابھیوں نے مٹھائیاں بانٹی، ساس نے دعائیں دی، سسر نے جیب سے نوٹ نکال کر دیا۔ سب خوش تھے، بہت خوش، اتنی خوشی کہ شہناز کو عجیب لگا۔ رات کو جب وہ سو رہی تھی تو اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ فراز گہری نیند سو رہا تھا مگر اسے یقین تھا کہ کوئی ہے، کوئی جو دیواروں کے پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ صبح تک نیند نہیں آئی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ شہناز نیند میں کروٹ بدل رہی تھی کہ اچانک ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ تمہارے گھر والے تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ شہناز کی آنکھیں کھل گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا، فراز بھی نہیں تھا۔ وہ رات کو اکثر اٹھ کر ماں کے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ شہناز نے سمجھا کوئی وہم ہے، پھر لیٹ گئی۔ میں نے کہا تمہارے گھر والے تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس بار آواز صاف تھی، دیوار کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ شہناز خوف سے کانپ اٹھی۔ وہ دیوار کے جس کے پیچھے اس کا سسرال تھا، اس کی ساس کا کمرہ، اس کے سسر کا کمرہ، اور وہ سب لوگ جنہیں وہ اپنا سمجھتی تھی۔ تم کون ہو؟ شہناز نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ میں وہ ہوں جو تمہاری جگہ تھی تم سے پہلے۔ شہناز کی سانس رک گئی۔ کیا مطلب؟ فراز کی پہلی بیوی سیجل۔ شہناز کو لگا جیسے زمین سر پر اٹھ گئی۔ فراز کی پہلی بیوی؟ اسے تو بتایا گیا تھا کہ فراز نے پہلے شادی نہیں کی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ شہناز نے کہا جھوٹ؟ کل صبح اپنے شوہر کی الماری میں رکھی پرانی ڈائری دیکھ لو، صفحہ نمبر 17، اور پھر فیصلہ کرنا کہ میں جھوٹی ہوں یا سچی۔ آواز ختم ہو گئی۔ شہناز ساری رات جاگتی رہی۔ صبح ہوئی تو اس نے موقع دیکھا، فراز نہا رہا تھا۔ وہ بے آواز قدموں سے الماری کے پاس گئی۔ پرانے کپڑوں کے نیچے ایک ڈائری ملی۔ اس نے صفحہ نمبر 17 کھولا۔ تاریخ 15 مارچ 2022۔ آج میری سیجل سے شادی کی پہلی برسی تھی ہے، مگر وہ آج نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے گھر والوں نے اسے مارا ہے، جیسے انہوں نے اس سے پہلے بھی بہنوں کو مارا، مگر میں بے بس ہوں، ڈرتا ہوں، میں ماں سے ڈرتا ہوں، ابا سے ڈرتا ہوں۔ سیجل مجھے معاف کر دینا۔ شہناز نے ڈائری بند کر دی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ عورت جس سے وہ کبھی نہیں ملی تھی، جس کے بارے میں اسے کبھی بتایا نہیں گیا تھا، اس کی روح اس سے بات کر رہی تھی۔ رات کو دیوار کے پیچھے سے آنے والی آواز سیجل کی تھی۔ وہ اسی گھر میں تھی۔ شہناز نے 3 دن انتظار کیا۔ 3 دن تک وہ رات کو دیوار کے پیچھے سے آنے والی آواز سنتی رہی۔ سیجل نے اسے بتایا کہ اس کا کمرہ کہاں ہے، وہ بند کمرہ جو گھر کے پچھلے حصے میں تھا، جسے ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا۔ چوتھی رات شہناز نے فیصلہ کیا وہ اس کمرے میں جائے گی۔ رات کے 2 بجے جب سارا گھر سو رہی تھی، وہ چپکے سے اٹھی۔ فراز بھی پھر اپنی ماں کے کمرے میں گیا ہوا تھا۔ شہناز نے چادر اوڑھی اور اندھیرے میں گھر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھی۔
راہداریاں خاموش تھی، صرف اس کی قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ گھر کے پچھلے حصے میں وہ کمرہ تھا، دروازے پر پرانا تالا لگا تھا مگر زنگ آلودہ۔ اس نے زور لگایا تو تالا ٹوٹ گیا۔ دروازہ کھلا تو اندر سے عجیب سی بو آئی، پرانی مٹی جیسی، جیسے برسوں سے کھولا نہ ہو۔ شہناز اندر داخل ہوئی۔ چاندنی رات تھی، تھوڑی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کمرے کے ایک کونے میں ایک تصویر تھی، ایک خوبصورت عورت، لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں، مگر آنکھوں میں اداسی تھی۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، سیجل بیگم، 15 اگست 1995، 20 اپریل 2022۔ شہناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی چہرہ تھا جو اس نے اپنے خوابوں میں دیکھا تھا، وہی اداس آنکھیں، وہی مسکراہٹ جس میں غم تھا۔ تم آ گئی؟ شہناز گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ آواز اس کے پیچھے سے آ رہی تھی، مگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، صرف دیواروں پر پرانی تصویریں تھیں۔ ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، شہناز نے ہمت کر کے کہا۔ تم سیجل ہو؟ میں سیجل ہوں، اور میں اسی گھر میں رہتی تھی جہاں تم آج رہتی ہو، اسی کمرے میں، اسی چارپائی پر سوتی تھی، مگر میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ تم ماں بننے والی ہو نا؟ اور تمہارے گھر والے خوش ہیں؟ شہناز نے سر ہلایا۔ ہاں، بہت خوش ہیں، سیجل قہقہہ لگا کر ہنسی، مگر وہ ہنسی خوفناک تھی، جیسے کسی مردہ عورت کی ہنسی۔ یہ خوشی دکھاوٹی ہے۔ میں بھی ماں بننے والی تھی، میرے پیٹ میں بھی بچہ تھا، اور پھر ایک رات مجھے نیند کی گولی پلا کر مقتل پہنچا دیا گیا۔ کہا گیا کہ میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے تعلق بنایا تھا۔ شہناز کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ تمہارے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ میرے سسر منظور احمد نے اور میری ساس رحمت بیگم نے، میرے شوہر فراز کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ خاموش رہا۔ اس نے ایک لفظ نہیں بولا۔ میں نے مرتے وقت قسم لی تھی کہ میں اس گھر میں آنے والی ہر بہو کو بچاؤں گی، اور اس لیے میں یہاں ہوں، تمہارے بچانے۔ شہناز کے قدم ڈگمگائے، وہ دیوار سے ٹک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، دماغ گھوم رہا تھا، مگر کیوں؟ میرے شوہر فراز نے تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ محبت؟ اس گھر میں محبت کوئی نہیں جانتا، یہاں تو صرف جائیداد جانی جاتی ہے، نام جانا جاتا ہے، عزت جانی جاتی ہے۔ محبت تو ان سب کے لیے خطرہ ہے۔ فراز تم سے محبت کرتا ہے، پھر وہ رات کو اپنی ماں کے کمرے میں کیوں جاتا ہے؟ تمہیں نہیں لگتا کہ وہاں کوئی سازش ہو رہی ہے؟ شہناز کو یاد آیا، فراز اکثر رات گئے اپنی ماں کے کمرے میں چلا جاتا، کہتا تھا امی بیمار ہیں، دیکھ بھال کرتا ہوں۔ مگر کیا واقعی ایسا تھا؟ میرا مطلب یہ کہ تمہارا شوہر ابھی تک ماں کا لڑکا ہے، اور اس کی ماں اسے کنٹرول کرتی ہے۔ یہ اس کی ماں ہی تھی جس نے میرے قاتل کے سازش رچی، اور یہی عورت تمہارے قاتل کی سازش بھی رچ رہی ہے۔ شہناز نے گھبرا کر کہا، مگر میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے کچھ نہیں بگاڑا، مگر تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس گھر کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ تمہارے سسر نے اپنی ساری جائیداد فراز کے نام کر دی ہے، اور فراز کے بعد اس کا بیٹا وارث ہوگا، مگر تمہارے سسر چاہتے ہیں کہ جائیداد انہی کے پاس رہے، اس لیے تمہیں جان سے مارنا چاہتے ہیں، اور تمہارے بچے کو بھی۔ شہناز کا دل بیٹھنے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں ثبوت چاہیے؟ اس کمرے کی الماری میں میرے کپڑے ہیں، ان میں سے ایک کی جیب میں چابی ہے، وہ چابی اس کمرے کو کھولتی ہے جو اس گھر کے تہہ خانے میں ہے، وہاں تمہیں اپنے قاتل کا ثبوت ملے گا۔ شہناز نے الماری کھولی، پرانے کپڑے جس میں سے ایک کوٹ کی جیب میں چابی تھی، اس نے چابی نکالی۔ تہہ خانے کا راستہ کچن کے پیچھے ہے،
ایک چھپا ہوا دروازہ، وہاں جاؤ اور خود دیکھ لو۔ شہناز نے چابی پکڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلی رات شہناز کچن میں گئی۔ کچن کے پیچھے پرانے سامان کے ڈھیر میں اسے ایک چھپا ہوا دروازہ ملا۔ دیوار میں لگا تھا، جس پر پینٹ کیا گیا تھا تاکہ نظر نہ آئے۔ اس نے چابی سے تالا کھولا، دروازہ کھلا تو وہ اندھیرا تھا۔ نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ شہناز نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور نیچے اترنے لگی۔ سیڑھیاں لمبی تھیں، گلی اور پھسلن والی۔ نیچے پہنچی تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہاں اس نے دیکھا ایک پرانا صندوق کھولا تو اندر سیجل کی ڈائریاں تھیں، کچھ خط اور ایک چھوٹی سی ویڈیو کیمرے کی میموری کارڈ، اور کبھی کچھ تھا، ایک چھوٹی سی کھوپڑی، بچے کی کھوپڑی۔ شہناز کی چیخ نکل گئی۔ وہ پیچھے ہٹی، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ ڈرو مت، سیجل کی آواز آئی۔ یہ میرے بچے کی کھوپڑی ہے جو میرے پیٹ میں تھا، وہ بھی مر گیا۔ شہناز کے آنسو بہہ نکلے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ انسان ہیں یا حیوان؟ انسان نہیں، یہ حیوان ہے، حیوان سے بھی بدتر۔ اب تمہیں یقین آیا؟ شہناز نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، یقین آ گیا، مگر میں کیا کروں؟ وہ میموری کارڈ اپنے پاس رکھو، اس میں وہ ویڈیو ہے جو میرے قتل کی ہے، اور یہ ڈائریاں اور خط بھی رکھ لو، یہ تمہارے ثبوت ہیں۔ شہناز نے میموری کارڈ اور ڈائریاں اٹھائی، کھوپڑی کو دیکھا تو آنسو اور بہہ نکلے۔ اسے بھی لے جاؤ، سیجل نے کہا۔ یہ میرے بچے کی نشانی ہے، اسے عزت سے دفناؤ۔ شہناز نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کھوپڑی اٹھائی اور اپنی چادر میں لپیٹ کی، پھر وہ تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر شہناز نے میموری کارڈ اپنے پرانے لیپ ٹاپ میں ڈالا، ویڈیو چلائی تو منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ ویڈیو میں سیجل تھی، اس کی ساس رحمت بیگم تھی، سسر منظور احمد تھے، وہ تھا فراز، اور وہ سب سیجل کو گھیرے کھڑے تھے۔ سیجل کے ہاتھ بندھے تھے، وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں پاک دامن ہوں، بے گناہ ہوں۔ اور پھر اس کے سسر منظور احمد نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارا۔ بے حیا، ہمارے گھر کی عزت خراب کی ہے تو اب معافی مانگ رہی ہے؟ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ سیجل نے فراز کی طرف دیکھا۔ فراز، تم تو جانتے ہو میں بے گناہ ہوں، مجھے بچاؤ پلیز۔ فراز خاموش کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ بول نہیں رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پاؤں زمین پر جمے ہوئے تھے۔ فراز، اگر تم نے آج اسے بچایا تو ہم تمہیں بیٹا نہیں سمجھیں گے۔ راحت بیگم نے کہا، یہ ہماری عزت کا سوال ہے، اگر یہ زندہ رہی تو سارے گاؤں میں ہماری بے عزتی ہوگی۔ فراز نے آنکھیں نیچی کر لی، وہ خاموش رہا۔ پھر اس کی ساس نے سیجل کی طرف دیکھا۔ تمہارا انجام یہی ہے، اور تمہارے پیٹ کا بچہ بھی تمہارے ساتھ جائے گا، کیونکہ اس بچے کا باپ کون ہے ہم نہیں جانتے۔ سیجل چیخی، یہ فراز کا بچہ ہے، اللہ کی قسم فراز کا بچہ ہے، مجھ پر ظلم نہ کرو۔ مگر کسی نے نہیں سنا۔ آخر میں اس کے سسر نے آگے بڑھ کر سیجل کے سر پر کلہاڑی ماری۔ اگر ایک ہی وار میں سیجل کی چیخ ختم ہو گئی۔ خون پھوٹ پڑا دیواروں پر، فرش پر، سب گھر فراز کی آنکھوں کے سامنے۔ فراز وہیں کھڑا دیکھتا رہا، اور جب سیجل گر گئی تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ویڈیو یہی ختم ہو گئی۔ شہناز نے لیپ ٹاپ بند کیا، اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور زادو کتار رونے لگی۔ اسے اب یقین آ گیا تھا، یہ گھر قبرستان ہے اور یہ لوگ قاتل ہیں۔ رات کو وہ پھر سیجل کے پاس گئی، بند کمرے میں۔ تم نے ویڈیو دیکھ لی؟ ہاں، شہناز کی آواز آئی، درد تھا۔ میں نے دیکھ لیا، مگر وہ کیا کروں؟ میں بے بس ہوں، اکیلی ہوں۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہارے پاس ثبوت ہیں، مگر ان کے پاس طاقت ہے، پورے گاؤں میں ان کا دبدبہ ہے، پولیس بھی ان سے ڈرتی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ سیجل نے آہ بھری۔
تمہیں بھاگنا ہوگا۔ رات کو جب سب سو جائیں اپنے زیور اور پیسے لے کر بھاگو، اور یہ ویڈیو اپنے ساتھ لے جاؤ، کسی بڑے شہر جاؤ، وہاں پولیس کے پاس جاؤ، انصاف مانگو۔ مگر فراز تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ تمہارا قاتل ہے۔ وہ چاہ کر بھی تمہیں نہیں بچائے گا، کیونکہ وہ ڈرپوک ہے، منظر ہے۔ وہ اپنی ماں کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شہناز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اس سے محبت کی، محبت اندھی ہوتی ہے شہناز، میں بے آندھی تھی، اب تم آنکھیں کھولو۔ میں اپنے بچے کی خاطر، اپنی جان کی خاطر بھاگو۔ شہناز نے فیصلہ کر لیا، وہ بھاگے گی۔ اگلی صبح شہناز نے فراز سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کیوں خاموش رہا، کیوں اس نے اپنی بیوی کو مرتے دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ دوپہر کو جب گھر میں سب سو رہے تھے، شہناز نے فراز کو باغ میں بلایا، پرانے آم کے درخت کے نیچے، جہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ فراز، مجھے سیجل کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ فراز کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ کانپنے لگا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے فرق نہیں پڑتا، مجھے سچ چاہیے۔ تم نے اسے کیوں نہیں بچایا؟ فراز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں بندھن ہوں شہناز، میں جانتا ہوں میں بندھن ہوں، مگر تم نہیں جانتی میری ماں ایسی ہے، اس نے مجھے بچپن سے ڈرا رکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی، میرا حصہ جائیداد سے ختم کر دیں گی۔ میں ڈرتا ہوں، شہناز نے غصے سے کہا۔ تم ایک عورت کو مرتے دیکھ کر ڈرتے ہو رہے؟ تمہاری بیوی، تمہارے بچے کی ماں۔ فراز نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ میرے ماں باپ ہیں، وہ قاتل ہیں۔ فراز، قاتل؟ اور تم ان کے ساتھی ہو؟ فراز نے شہناز کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دیں، میں تمہیں بچا لوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ شہناز نے اپنے پاؤں چرا لیے۔ تمہارے وعدے پر مجھے بھروسہ نہیں، تم نے سیجل سے بھی وعدے کیے تھے ہوں گے، تم نے اس سے بھی محبت کا دعویٰ کیا ہوگا، اور دیکھو اس کا انجام۔ وہ وہاں سے چلی گئی، فراز کو وہیں روٹا چھوڑ دیا۔ رات کو جب شہناز سو رہی تھی تو اسے پھر آواز آئی، مگر اس بار وہ سیجل کی آواز نہیں تھی، وہ فراز کی تھی۔ شہناز، جاگ جاؤ جلدی۔ شہناز نے آنکھ کھولی تو فراز اس کے پاس کھڑا تھا، اس کا چہرہ خوف سے پیلا تھا۔ کیا ہوا؟ میری ماں تمہیں آج رات مارنے والی ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ تم بہت زیادہ جان گئی ہو، تم خطرناک ہو۔ شہناز کا دل بیٹھنے لگا، وہ فوراً اٹھ پر بیٹھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، بھاگ جاؤ۔ سیجل کی آواز آئی۔ فراز گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ آواز کس کی ہے؟ سیجل کی۔ وہ یہاں ہے، اس کمرے میں ہمارے ساتھ۔ فراز کا چہرہ خنوس ہو گیا، وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ سیجل وہ یہاں ہے؟ ہاں، اور وہ کہتی ہے کہ تم بھاگو ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے۔ اسی لمحے باہر قدموں کی ہٹ ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی۔ شہناز، دروازہ کھولو، رحمت بیگم کی آواز تھی۔ شہناز نے فراز کی طرف دیکھا، فراز کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ فراز، کچھ کرو۔ فراز نے گہری سانس لی اور پھر دروازہ کھولا۔ سامنے رحمت بیگم کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں چھری تھی، ساتھ میں منظور احمد بھی تھے۔ فراز، تم یہاں؟ رحمت بیگم نے حیرت سے کہا۔ امی، یہ کیا ہے؟ آپ نے چھری کیوں اٹھا رکھی ہے؟ یہ لڑکی ہماری عزت کے لیے خطرہ ہے، اسے خاموش کرنا ہوگا۔ فراز نے ان کا راستہ روکا۔ امی نہیں، میں نہیں ہونے دوں گا۔ منظور احمد نے غصے سے کہا۔ بیٹے، راستے سے ہٹ جاؤ۔ نہیں ابا، اب بہت ہو گیا، سیجل کو مار کر ہم نے جو کیا وہ غلط تھا، میں اس غلطی کا حصہ نہیں بنوں گا۔ رحمت بیگم کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ فراز، تم ہمارے بیٹے ہو، ہمارے کہنے پر چلو۔ امی، میں اب وہ بیٹا نہیں ہوں جو آپ کے ہر حکم پر عمل کرے، میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں ہے، میں اسے بچاؤں گا۔ شہناز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فراز بدل رہا تھا۔ منظور احمد آگے بڑھے مگر فراز نے انہیں دھکا دے دیا۔ وہ بوڑھے آدمی تھے، گر گئے۔ رحمت بیگم نے چیخ کر کہا۔ فراز، تم نے اپنے باپ کو دھکا دیا۔ امی
जाओ यहाँ से ورنہ मैं पुलिस बुला लूंगा। मेरे पास सेजल के कातिल का सबूत है। क्या सबूत? मंजूर अहमद ने पूछा। शहनाज ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पास वीडियो है, तुम्हारे कातिल की पूरी वीडियो, और सेजल की डायरियां, खत और इसके बच्चे की खोपड़ी। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सब पुलिस के पास चला जाएगा। रहमत बेगम और मंजूर अहमद के चेहरे पीले पड़ गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। तुम झूठ बोल रही हो, मंजूर अहमद ने कहा। झूठ? चुप कर लो। मैंने अपने एक दोस्त को ये सब रखा है। अगर आज रात तक मेरा फोन ना आया तो वो कल सुबह पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। ये झूठ था मगर शहनाज की जान बचने का वाहद जरिया था। रहमत बेगम ने गुस्से से फराज को देखा। तुमने हमारे साथ ये किया? क्या किया? अम्मी, मैंने सच किया है। आप जाओ वरना मैं वाकई पुलिस बुला लूंगा। मंजूर अहमद और रहमत बेगम मजबूरन वहां से चले गए। दरवाजा बंद हुआ था तो फराज दीवार से टेक लगा कर बैठ गया। वो रो रहा था। शहनाज इसके पास आई। फराज, तुमने ये क्या किया? फराज ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने सेजल को नहीं बचाया था, मैंने इसके साथ गदरी की थी, मगर आज मैंने अपने आप को बचा लिया। मैंने तुम्हें बचा लिया, शायद सेजल मुझे माफ़ कर दे। शहनाज ने इसे गले लगा लिया। वो तुम्हें माफ़ कर चुकी है फराज। वो यही चाहती थी कि तुम सच का साथ दो। और इस लम्हे कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चली, जैसे कोई खुश हो रहा हो। अगली सुबह शहनाज और फराज ने फैसला किया कि वो इस घर से भाग जाएंगे, साथ में सबूत भी ले जाएंगे। वो बड़े शहर जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, इंसाफ मांगेंगे। फराज ने अपनी माँ और बाप को आखिरी बार देखा। वो सो रहे थे। इसने इनके माथे चूमे और आहिस्ता से कहा, अम्मी अब्बा, मैं जानता हूँ शायद तुम मुझे माफ़ ना करो, मगर मैंने सही किया है। शहनाज ने सेजल के कमरे में जाकर आखिरी बार इसकी तस्वीर देखी। सेजल, हम जा रहे हैं, तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, तुम पर सुकून रहो। और इस लम्हे तस्वीर के पीछे से एक छोटी सी चाबी निकली। शहनाज ने चाबी उठाई। इस पर लिखा था, बैंक लॉक नंबर 117। शहनाज समझ गई, सेजल ने अपने सबूत बैंक में भी रखे थे। वो दोनों घर से निकल गए। सुबह की पहली किरणों में, जब गांव वाले अभी सो रहे थे, वो एक पुरानी गाड़ी में सवार होकर शहर की तरफ निकल गए। पीछे हवेली थी अपने कातलों के साथ, और साथ में सेजल की रूह थी जो अब पुरसुकून थी। शहर पहुंच के फराज और शहनाज ने सबसे पहले बैंक का लॉक खोला। इसमें मजीद सबूत थे, सेजल के खून से लिखे हुए खत, इसकी डायरी और इसके शोहर फराज के नाम आखिरी खत। इस खत में लिखा था, प्यारे फराज, अगर तुमने ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे पता है कि मेरे कातिल कौन है, मगर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम डरपोक हो, मंजिल हो, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी एक दरख्वास्त है, अगर कभी तुम्हारी कोई और बीवी आए, इसे बचाना, इसे मेरे जैसा मत करना। तुम्हारी सेजल। फराज ने खत पढ़ा तो इसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसने मुझे माफ कर दिया था। वो जानती थी कि मैं क्या हूँ, मगर फिर भी इसने मुझे माफ कर दिया। शहनाज ने इसे तसल्ली दी। वो फरिश्ता थी फराज, और अब वो हमें देख रही है, खुश हो रही है। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने तमाम सबूत पेश कर दिए, वीडियो, डायरियां, खत और बैंक लॉकर का मवाद। पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। अगले ही दिन पुलिस गांव पहुंच गई। मंजूर अहमद और रहमत बेगम को गिरफ्तार करने घर के दूसरे लोग भी जो इस साजिश में शामिल थे पकड़े गए। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मुकदमा 6 माह चला। अदालत ने
میں شہناز نے گواہی دی، فراز نے بھی گواہی دی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے ماں باپ نے سیجل کو قتل کیا، کس طرح وہ خاموش رہا اور کس طرح اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آخر میں باز نے فیصلہ سنایا، منظور احمد اور رحمت بیگم کو عمر قید کی سزا ہوگی، ان کے ساتھیوں کو مختصر سزائیں دی گئی۔ فراز کو ان کے جرم میں معاون ہونے کی وجہ سے 3 سال قید کی سزا ہوئی، مگر عدالت نے اس کی سزا کو اس بنیاد پر کم کر دیا کہ اس نے بعد میں شہناز کی جان بچانے میں مدد کی۔ شہناز عدالت میں کھڑی تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سیجل کو انصاف مل گیا۔ کچھ مہینے بعد شہناز نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا، اس کا نام اس نے سیجل رکھا، اس عورت کی یاد میں جس نے مر کر بھی اسے بچایا۔ فراز جیل میں تھا، مگر وہ خطوط لکھتا تھا، معافی مانگتا تھا، محبت کا اظہار کرتا تھا اور وعدہ کرتا تھا کہ جب وہ باہر آئے گا تو وہ ایک نیا آغاز کرے گا۔ شہناز نے اسے معاف کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ فراز بدل گیا ہے، اس نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا تھا۔ شہناز اب ایک نئے چہرے میں رہتی تھی، ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی بیٹی سیجل کے ساتھ۔ وہ ایک سکول میں پڑھاتی تھی، بچوں کو پڑھاتی تھی، انہیں سچائی اور ایمانداری کا سبق دیتی تھی۔ راتوں کو جب وہ بیٹی کو سلاتی ہے تو کبھی کبھی اسے دیوار کے پیچھے سے وہ آواز سنائی دیتی ہے، مگر اب وہ آواز خوف کی نہیں، سکون دیتی ہے، سیجل کی آواز جو کہتی ہے، تم نے میری موت کا بدلہ لے لیا شہناز، اب میں پرسکون ہوں، اپنی بیٹی کو اچھی طرح پالو، اسے سچائی سکھاؤ اور اسے بتانا کہ اس کی ماں بہادر ہے۔ اس کی خالہ سیجل نے اسے آسمان سے دیکھ کر دعائیں دی ہیں۔ شہناز آنسو پہنچ کر مسکراتی ہے، وہ جانتی ہے کہ سیجل اب واقعی پرسکون ہے اور وہ خود بھی۔ 3 سال بعد فراز جیل سے باہر آیا، شہناز اسے لینے اسٹیشن گئی، ساتھ میں چھوٹی سیجل بھی تھی جو اب 3 سال کی ہو چکی تھی، بڑی پیاری، بڑی معصوم۔ فراز باہر آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے شہناز کو دیکھا، پھر چھوٹی سیجل کو دیکھا، بچی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ فراز نے بچی کو گود میں اٹھا لیا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام سیجل ہے۔ فراز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے شہناز کی طرف دیکھا، تم نے اس کا نام سیجل رکھا اس کے نام پر تاکہ وہ ہمیشہ زندہ رہے؟ فراز نے شہناز کو گلے لگا لیا، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ شہناز مسکرائی، مجھے پتا ہے۔ وہ تینوں ساتھ گھر لوٹے، نیا گھر، نئی زندگی، نئی شروعات، ماضی کو دفن کر کے، حال کو گلے لگا کر، مستقبل کی طرف بڑھتے ہوئے۔ اس رات جب سب سو گئے، شہناز اکیلی چھت پر بیٹھی تھی، آسمان پر تارے چمک رہے تھے، چاندنی رات تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس آیا ہے۔ وہ مڑی تو دیکھا سیجل، مگر اب وہ خوفناک نہیں تھی، خوبصورت تھی، سفید لباس میں، چہرے پر نور تھا۔ سیجل؟ شہناز حیران رہ گئی۔ ہاں میں ہوں، میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ اب میں جا رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ میری روح کو سکون مل گیا ہے، تم نے مجھے انصاف دلایا، تم نے میری یاد کو زندہ رکھا، تم نے میری بیٹی کا نام میرے نام پر رکھا، اب میرے لیے یہ دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہناز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مت جاؤ سیجل، تمہارے بغیر میں، تم مضبوط ہو شہناز، تم نے خود کو ثابت کیا ہے، اب تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے پاس فراز ہے، تمہاری بیٹی ہے، میں ہمیشہ تمہارے دل میں رہوں گی۔ سیجل نے آگے بڑھ کر شہناز کو گلے لگا لیا۔ ایک لمحے کو شہناز نے اسے محسوس کیا، ٹھنڈی باہیں، مگر محبت بھری۔ پھر سیجل پیچھے ہٹی اور مسکرائی۔ الوداع شہناز، میری بہن،
وہ غائب ہو گئی۔ آسمان پر ایک تارا ٹوٹا روشنی کی لکیر چھوڑ کر۔ شہناز نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ الوداع سیجل میری بہن۔ آج چھوٹی سیجل 5 سال کی ہو گئی ہے۔ اس کے گھر میں پارٹی ہے، بہت سے لوگ آئے ہیں۔ فراز اور شہناز خوش ہیں، بچی کو تحفے دے رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں۔ بچی نے اپنی خالہ کی تصویر کے سامنے موم بتی رکھی اور کہا، یہ میری خالہ سیجل کے لیے، وہ مجھے آسمان سے دیکھتی ہیں۔ شہناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فراز نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ خوش ہوگی، فراز نے کہا، دیکھ کر کہ سب اس کی بھانجی کہتی پیاری ہے، کتنی معصوم ہے۔ شہناز نے سر ہلایا۔ وہ خوش ہے، مجھے پتا ہے۔ رات کو جب بچی سو گئی، شہناز نے اس کے پاس جا کر دیکھا، بچی کے ہاتھ میں وہ چاندنی کا لاکٹ تھا جو سیجل نے دیا تھا، وہ لاکٹ جو شہناز نے سیجل کے کمرے میں پایا تھا۔ شہناز نے لاکٹ کو دیکھا، اس پر کندھا تھا، بہت خوبصورت، محبت کبھی نہیں مرتی۔ وہ مسکرائی اور بچی کے ماتھے کو چوم لیا۔ باہر چاندنی رات تھی اور وہاں ہوا میں خوشبو تھی، وہی خوشبو جو سیجل کے کمرے میں تھی۔ شہناز نے آنکھیں بند کی اور محسوس کیا کہ جیسے کوئی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، نرم ٹھنڈے ہاتھ۔ وہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی، شکریہ سیجل۔ اور اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ سیجل ایک خوبصورت باغ میں کھڑی ہے، سفید لباس میں، ہاتھ میں پھول لیے اور مسکرا رہی ہے۔ اس کے پیچھے روشنی تھی، نہ ختم ہونے والی روشنی۔ سیجل نے ہاتھ ہلایا اور کہا، میں خوش ہوں شہناز، مجھے خوش، بہت خوش۔ شہناز نے بھی ہاتھ ہلایا اور پھر وہ بیدار ہو گئے۔ باہر سورج نکل رہا تھا، ایک نئے دن کا آغاز، نیا سفر، نئی امیدیں، نئی خوشیاں، اور دیواروں کے پیچھے اب کوئی نہیں تھا۔ سیجل چلی گئی تھی، اب پرسکون ہو کر، مگر اس کی محبت، اس کی قربانی اور اس کی کہانی سب زندہ تھا، اس گھر میں، ان لوگوں کے دلوں میں، اور اس چھوٹی بچی میں جس کا نام اس کے نام پر رکھا گیا۔ محبت کبھی نہیں مرتی، وہ صرف شکل بدلتی ہے، کبھی روح بن کر، کبھی یاد بن کر، کبھی لاکٹ بن کر، اور کبھی کسی بچی کی مسکراہٹ بن کر جو اپنی خالہ کا نام رکھتی ہے۔ یہ کہانی ختم ہوتی ہے، مگر اس روح کی روح زندہ ہے، ہر اس عورت کے لیے جو ظلم سہتی ہے، ہر اس ماں کے لیے جو اپنے بچے کے خلاف لڑتی ہے، ہر اس بہن کے لیے جو دوسری کی مدد کرتی ہے۔ شہناز آج بھی اس گھر میں رہتی ہے، مگر اب وہ گھر قبرستان نہیں، جنت ہے۔ فراز اس کا ساتھی ہے، بچی ان کی آنکھوں کی روشنی ہے، اور دیواروں کے پیچھے اب کوئی آواز نہیں آتی، صرف خاموشی ہے، پرسکون خاموشی، کیونکہ سیجل کو انصاف مل گیا، اور انصاف ملنے کے بعد روحیں پھر سکون ہو جاتی ہیں۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔